बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम बातें आपसे करनी है, और ख़ास तौर पे हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जिनके हाथ में सब कुछ है, जो अमूर ममलिकत चलाते हैं, खा उनको आइन इजाज़त दे या ना दे, कानून उनको इजाज़त दे या ना दे, लेकिन वो अमूर ममलिकत चलाते हैं और मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के हर तरह के सिस्टम पर उनका 100% कंट्रोल है। ताकत का बेदरेक इस्तेमाल हो रहा है, और ताकत के बेदरेक इस्तेमाल के बावजूद सूरत हाल उनके काबू में क्यों नहीं है। दूसरी जानिब यह है कि पिछले 21 माह से पाकिस्तान की तमाम इदारे और ख़ास तौर पे हमारी ताकतवर स्टैब्लिशमेंट सिर्फ एक काम पर, वन पॉइंट एजेंडे पर लगी हुई है, और वह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का खात्मा। उनको डिमोलिश करना, उनको क्रश करना और उनको सियासी मंजरनामे से गायब करना। ये वन पॉइंट एजेंडे पे सब कुछ हो रहा है। पूरी की पूरी रियासत, पूरी की पूरी हुकूमत, रियासती मशीनरी, हुकूमती मशीनरी और तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स इस बात पर लगे हुए हैं, और इस मकसद को, इस गैर आइनी और गैर कानूनी मकसद को, इस गैर कुदरती मकसद को अचीव करने के लिए, इस हदफ को हासिल करने के लिए वो हर तरह का गलत काम, हर तरह का नाजायज़ काम, हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो कोई भी ऐसा कदम उठाने से गुरेज़ा नहीं है कि जिसके बारे में हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं, हमारी इस्लामी मुआशरत वो पामाल हो रही है, चादर चार दीवारी पामाल हो रही है, ख़वातीन की बेतौक़ीरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं, और दुनिया हम पर थू थू कर रही है, और दुनिया हम पर तनकीद कर रही है। हमारा अदालती निज़ाम बहुत पीछे जा चुका है, हमारी इंडेक्स रेटिंग जो है अदालती निज़ाम की वो बहुत पीछे चली गई है। हमारी सहाफ़त, आज़ादी सहाफ़त का जो इंडेक्स रेट है उसमें भी हम बहुत पीछे चले गए हैं, जमहूरियत में हम बहुत पीछे चले गए हैं। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक ही बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है मुसलसल, और उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सेटअप जो हैं, जो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रहे, एक ही मकसद पर लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम के दिलो दिमाग से निकाल दिया जाए। इस तरह के बयानिए बनाए जा रहे हैं। बेशुमार मुकदमात, झूठे सच्चे मुकदमात दर्ज हैं, और अब तक कोई एक मुकदमा भी अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच सका। अदलिया शदीद तरीन दबाव का शिकार है। ये सब कुछ 21-22 महीने से हो रहा है, लेकिन हम इस दाखिली तौर पर और खारजी तौर पर इस सारी लड़ाई में किस हद तक कमज़ोर हो चुके हैं, इस बात का शायद किसी को अंदाज़ा नहीं, और वो अंदाज़ा हमें 2 दिन पहले, बल्कि कल हुआ, अभी 24-36 घंटे पहले हुआ, जब ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया, और ईरान के ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक्स की, मिसाइल्स दागे गए, और क्लेम किया कि बहुत बड़े बड़े क्लेम आ रहे हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। उस पर पहले तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर खामोश रहा, पाकिस्तानी साइड मुकम्मल तौर पर खामोश रही, किसी किस्म का कोई उसने इस बात को, इस खबर को आउट नहीं किया, वरना होता है कि बताया जाता है, जहाँ पे शफाफ निज़ाम है वहाँ पे बताया जाता है कि अब ये हो गया और पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी हुई और उसके जवाब में क्या हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। और ये ईरान का जो मीडिया है, ईरान का ज़राए इब्लाग, ईरान के ऑफिशियल्स जो हैंडलर्स हैं सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, और उनके जो न्यूज़ चैनल्स हैं और न्यूज़ साइट्स हैं, वहाँ से ये खबरें मंजर आम पे आना शुरू हो गई, और बहुत ही अलार्मिंग खबरें, और जो वो कुछ बता रहे हैं वो एक बहुत बड़ा प्लॉट लगता है, बहुत बड़ी ग्रेट गेम लग रही है इस रीजन में, और पाकिस्तान का उसमें क्या रोल होगा ये अभी तक समझ नहीं आ रही। और लेकिन जो बज़ाहिर हुआ है वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर एक मुख्तदर सॉवरेन कंट्री के अंदर हमला किया है। हमला नहीं बल्कि हमले किए गए हैं। सिचुएशन ये है कि 24 घंटे के बाद तकरीबन इस बात का ख्याल आया कि अब बात फैल रही है, तो दफ्तर खारजा की तरफ से ये कहा गया कि ईरान के साथ आइंदा चंद दिनों में होने वाली मुलाकातें मनसूख कर दी गई हैं। लेकिन इस बात की नफ़ी उस वक्त हुई जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमने देखा कि वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब ईरानी हुक्काम के साथ मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं, और इस दफ्तर खारजा के बयान जारी होने के बाद भी उनकी मुलाकात हुई, और ईरानी वज़ीर खारजा से हुई और ईरानी हुक्काम से हुई, और पाकिस्तान से ईरानी सफ़ीर को भी अपने मुल्क जाने का कह दिया है,
اور پاکستان کا ایران سے اپنا سفیر واپس بلانے کا اعلان کر دیا، پاکستان سے ایرانی سفیر کو اپنے ملک جانے کا کہہ دیا ہے، تو سفیروں کی واپسی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، یہ سب کچھ کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد جو بات میں نے آپ کو کہا گیا کہ چند دنوں میں ہونے والی ملاقاتیں منسوخ کر دی گئی ہیں، لیکن وزیر اعظم نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب جو ہیں وہ بدستور اور ملاقاتیں کرے۔ اس دوران ہمارے وزیر خارجہ کی ایران کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک ٹاک ہوئی، اس کا سٹیٹمنٹ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد جاری کر دیا جائے، لیکن ایرانی سائٹ سے جو سٹیٹمنٹ آیا وہ الارمنگ تھا، اور اس میں ایران کے وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ جی ہم نے پاکستانی حکام کو یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ کی سورینٹی کا خیال رکھا جائے گا، لیکن کیونکہ پاکستان کی سرزمین پہ ہمارے سائٹ پہ حملے ہو رہے تھے اور آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے یہ کام کیا ہے، اور ہم اپنی سیکورٹی کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں گے اور پاکستان کی سوورینٹی کو بھی، لیکن انہوں نے کسی قسم کا کوئی پشیمانی کا اظہار نہیں کیا۔ اب جو سچویشن ہے وہ بہت ہی ادروائز بہت زیادہ الارمنگ ہے۔ میں آپ کو کچھ خبریں ہیں، کل سے میں اس کو فالو کر رہا ہوں اور مسلسل کر رہا ہوں، اس میں خاص طور پہ ایران کے سائٹ سے، ہماری سائٹ پہ تو مکمل طور پہ وہ کہا جاتا ہے کہ جی کچھ بولے ہی نہ، اور اگر بولیں گے نہیں تو پھر یک طرفہ ٹریفک چلتی رہے گی اور یک طرفہ خبریں آتی رہیں گی اور آپ جو ہیں اس پہ کچھ بھی نہیں بولیں گے۔ اب اس میں جو کل سے خبریں آنا شروع ہوئیں، اس میں انہوں نے کہا، پہلے تو تمام عالمی ذرائع ابلاغ نے یہ خبریں دے دی، اس کے بعد پھر ہم جاگے اور جاگ کے ہم نے یہ فسفسا ایک رد عمل دیا، کاسمیٹکس میئرز اینڈ ڈپلومیٹک سفارتی سطح پہ کیے گئے ہیں، لیکن ایکچوئل کیا کیا گیا ہے اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایران کی سرزمین جو ہے ماضی میں بھی ہمارے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے، اور کلبھوشن نیٹ ورک سارے کا سارا وہیں سے پکڑا گیا تھا، اور کلبھوشن کے بعد ایرانی پاسپورٹ تھا، تو اس لیے جی یہ کوئی ایسا نہیں ہے واقعہ کہ اس کو اگنور کیا جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد انسان اور ملک جو ہے وہ پشیمانی یا اس طرح کا، تو مجھے یہاں پہ کوئی پریشانی یا پشیمانی نظر نہیں آ رہی، بلکہ اب وزارت دفاع جو ایران کی وزارت دفاع وہ اس پہ فخر کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنے جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کیے ہیں، جبکہ پاکستانی حکام کی طرف سے، ہماری طرف سے یہ آئی ہے کہ بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے، وہ مارے گئے ہیں اس سارے معاملے میں، اور زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ بالکل اسی طرح کا واقعہ ہے جیسا انڈیا نے بالا کوٹ میں کیا تھا فروری 2019 میں، تو جو اس وقت ہوا تھا بالکل اسی طریقے سے یہ اسٹرائک کی گئی ہے، اور پاکستان نے اس وقت بھرپور طریقے سے جواب دیا تھا۔ اب آتا ہوں ذرا جو سچویشن چل رہی ہے، اور مختلف ایران کی وزارت خارجہ جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ ایک نہیں دو جو ہے میڈیم رینج کے بیلسٹک میزائل ہم نے داغے ہیں، اور یہ جیش العدل گروپ ہے پاکستان میں، اس پہ داغے گئے ہیں، یہ ان کا ہے۔ پاکستان نے یہ الزامات مسترد کر دیے ہیں اور سخت رد عمل دیا، لیکن ایک ٹویٹ جو ہے وہ اب حسن نصر اللہ ہیں ان کے نام سے بنا ہوا ہے یہ ٹویٹ اکاؤنٹ، اور ویریفائڈ بھی ہے اور بلو ٹک بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اس میں ایک کل ٹویٹ کیا گیا، اور وہ ٹویٹ جو ہے وہ زیادہ الارمنگ ہے، اور وہ بالکل ظاہر ہے میں اب اس میں نہیں جا سکتا ڈیٹیلز میں، اس میں تو کچھ اور باتیں کی گئی ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا جی کہ یہ ہمارے جو حکام ہیں یہ انفارمڈ تھے، اور اس لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی گئی، یہ واحد ٹویٹ ہے جو کہ ان کے اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ ہوئی، یہ 10:58 پہ ٹویٹ ہوئی ہے 16 جنوری کو، اور یہ ٹائم بھی مینشن ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ٹویٹ نظر نہیں آئی، اور اس کے بعد جو ٹویٹس نظر آئی ہیں وہ بدستور موجود ہیں، اور اس میں وہ اپنا کلیم جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس پہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر رہے۔ پھر انہوں نے پھر اس کو لنک کر رہے ہیں جو اور الارمنگ ہے، یہ انہوں نے کہا کہ حملہ جو ہے یہ زائنسٹ فنڈڈ جو دہشت گرد تنظیم ہے پاکستان کے اندر اس کے لیے ہے۔ اگین یہ پروپیگیٹ اس طریقے سے کر رہے ہیں، تو اس کو جوڑ رہے ہیں، اور یہ جو اس وقت ایران کی سائڈ سے بھی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی ایسی ہیں کہ جس سے پاکستان جو ہے وہ اپنے دوست خلیجی ممالک میں اس کی تصویر خراب ہو، ان کے تعلقات کشیدہ ہوں اور شکوک و شبہات پیدا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، فلسطینیوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں، اور اس پہ بھی یہ آ رہا ہے۔ یہ جو سارے معاملات ہیں یہ چیزیں ڈسٹربنگ بھی ہیں اور الارمنگ بھی ہیں، یہ مسلسل اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ پھر
فارن منسٹر جو ہیں ایران کے، انہوں نے بھی جو اسٹیٹمنٹ ایشو کیا اس میں بھی کوئی پشیمانی، کوئی ندامت، کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کی گئیں۔ یہ تو ہے پاکستان اور ایران کے معاملات، اور یہ سب کچھ ہوا کیوں ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ آخر یہ نوبت کیوں آئی اور ہم اس حد تک کمزور کیوں ہوئے۔ اس کی بڑی ایک بات ہے کہ ہم پچھلے 21 مہینوں سے صرف ایک مقصد پہ لگے ہوئے ہیں، اور ہم ایک ہی کام پہ لگے ہوئے ہیں اور ایک ہی نیریٹو بنانے پہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے 9 مئی کے واقعے کے بعد جس طریقے سے جتنی محنت کی جا رہی ہے 9 مئی کے بیانیے کو اسٹیبلش کرنے کی، اور اس پہ اتنا زیادہ انویسٹ کیا جا رہا ہے، وقت ضائع کیا جا رہا ہے، اور لیکن اس میں سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو سارے کہہ رہے ہیں کہ جس نے 9 مئی کیا ہے ان کو پکڑیں اور پکڑ کے ٹرائل کریں اور ان کو جیلوں میں ڈالیں، بات ختم۔ اختلاف صرف اس بات پہ ہے کہ سولینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہونا ہے یا نہیں ہونا، صرف اس بات پہ اختلاف ہے۔ اگر لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو ٹرائل کرنا چاہیے، فیئر ٹرائل دیں، فری ٹرائل دیں، اور سزا دہشت گردی کی عدالتیں موجود ہیں۔ لیکن 9 مئی کے واقعے کو جتنی محنت اس پہ ہم کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں بڑا ہونا چاہیے، بڑا ہو جانا چاہیے۔ 75 سال ہماری عمر ہے، ہو گئی ہے، اس طرح کے کام چھوڑ دینے چاہیے کہ ایک سیاسی جماعت کو، ایک وفاقی جماعت کو، ماضی میں بھی ہم نے یہ تجربے کر کے دیکھ لیے، کبھی مسلم لیگ نواز کی باری، کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کی باری، کبھی عوامی نیشنل پارٹی کی باری، کبھی کسی کی باری، اور اب پاکستان تحریک انصاف کی باری۔ نہ ماضی میں ایسی کوئی کوششیں کامیاب ہوئی ہیں، نہ اب کوششیں کامیاب ہوں گی۔ اور یہ دیکھیں یہ کہ جن کو کل پچھلے 30 سالوں سے جن سے جان چھڑوانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور جب ان کا معاملات ختم ہونے لگے تو ان کو دوبارہ پھر زندہ کر دیا گیا، اور پھر ایک ایسی سیاسی جماعت جو کہ اس وقت پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کو ہم ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور اس کو ختم کرنے کے لیے جتنی محنت ہم کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ کوئی پاکستان کی تاریخ میں اس کے علاوہ ماضی میں بھی بہت زیادہ محنتیں کی گئیں۔ جنرل ایوب خان صاحب نے جو ہے اس وقت کی پوری کی پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کو، لاٹ کو نااہل قرار دے دیا ایبڈو کے ذریعے۔ اس وقت بھی وہی کچھ ہو رہا ہے کہ ایبڈو لگایا گیا، ایک نیا قانون بنایا گیا، اور اس میں پوری کی پوری پولیٹیکل لاٹ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنانے والوں میں شامل تھے، وہ ان تمام رہنماؤں کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، اور بیسیوں نہیں سینکڑوں کے حساب سے جو مرکزی لیڈرشپ ساری کی ساری اکراس دا بورڈ ساری کی ساری کر دی گئی، اور صرف محترمہ فاطمہ جناح اس میں بچی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح الیکشن کے لیے میدان میں اتری تو پھر ہم نے ان کو بھی معاف نہیں کیا، ان کی بھی بے توقیری کی، ان پہ بھی کیچڑ اچھالے، اور ان کو بھی ہم نے نوٹس بھیجے کہ بجلی کا بل آپ نے ادا نہیں کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن، تحریک پاکستان کی عظیم کارکن خاتون، ہمارے لیے فخر ہونا چاہیے تھا، اور وہ بھی نحیف آواز لے کے پوری دنیا، پورے ملک میں گھومتی رہیں، لیکن دھاندلی زدہ الیکشن کروائے گئے، اور جہاں ایوب خان صاحب کو کامیاب کروایا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک صدارتی دستور، صدارتی نظام لایا گیا۔ اس کا خمیازہ ہم نے 71 میں بھگتا جب پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ اس وقت اگر فاطمہ جناح کا راستہ نہ روکا جاتا اور الیکشن ہونے دیے جاتے فری اینڈ فیئر، تو پاکستان کے عوام کی رائے مان لی جاتی تو پاکستان آج بھی متحد ہوتا، متحدہ پاکستان ہوتا، اور بنگلہ دیش نہ بنا ہوتا۔ لیکن ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے، اور اس وقت بھی ہماری داخلی کمزوری ہے کہ ایران نے ہم پر حملہ کیا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ یہ ہماری داخلی کمزوریاں ہیں، داخلی سیاسی کمزوریاں ہیں، داخلی معاشی کمزوریاں ہیں، اور اس کا خمیازہ قوم بھگت رہی ہے، ملک بھگت رہا ہے، اور ادارے بھگت رہے ہیں۔ انڈیویجولز کو کچھ نہیں ہو رہا، انڈیویجولز عیاشیاں کر رہے ہیں، اور وہ آرام سے اپنے عہدوں سے فارغ ہوتے ہیں، اور ان کی ایک سلطنت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، وہ اس سلطنت میں جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں میچور ہونا چاہیے، ہمیں بڑا ہو جانا چاہیے، ہمیں ذاتی دشمنیوں اور ذاتی سکور کرنے کے بجائے کہ اس نے مجھے یہ کر دیا تھا، اس نے مجھے ہٹا دیا تھا، اس نے مجھے لگا دیا ہے، ان چکروں میں پڑنے کے بجائے ہم پاکستان کا سوچیں اور ری وزٹ کریں اپنی پالیسیوں کو، تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر نتیجہ نکل سکتا ہے۔ ورنہ کبھی ہمیں انڈیا مارے گا، کبھی ہمیں ایران مارے گا، کبھی ہمیں افغانستان مارے گا، اور ایک ملک رہ گیا ہے چائنا، اور بس اس اللہ نہ کرے کہ وہ بھی ہمیں کسی دن ہمارے میزائل داغ دے، اور کیونکہ ہمارے لچھن تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم کچھ کہہ سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔